से पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी। उन्होंने सोचा ये था कि इमरान खान पर प्रेशर डाला जाएगा, इमरान खान पर जुल्म और जबर किया जाएगा और इमरान खान पर इतना दबाव डाला जाएगा कि वो अपने बयानिए, अपने नज़रिए से हट जाएगा। लेकिन इमरान खान ने अपनी की हुई हर बात सच्ची साबित की। उन्होंने कहा कि इस नज़रिए की जंग में अगर वो अकेला भी रह गया, अगर उसको अपनी जान भी देनी पड़ी, तो वो उससे दरेग नहीं करेगा। और आज वक्त ने साबित किया कि वो एक सच्चा और खरा लीडर है। और कौमों को और मुल्कों को ऐसे लीडर्स पर फ़ख्र करना चाहिए, नाज करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग जो हैं वो सदियों में जन्म लेते हैं। द इकोनॉमिस्ट का इंटरव्यू जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, और उस आग की तपिश जो है वो यहाँ इक़्तिदार में बैठे चंद डिसऑनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स, झूठे और छोटे लोगों को बर्दाश्त नहीं हो सकी। और आप जानते हैं कि द इकोनॉमिस्ट का ये जो आर्टिकल है, ये इस वक्त तकरीबन 9 मिलियन से ज़्यादा लोग, यानी 90 लाख से ज़्यादा लोग जो है वो दे चुके हैं। और ख़ुद ये जो इस वक्त डुगडुगी पर नाचने वाले बंदर जो इस वक्त निगरान हुकूमत में बैठे हैं, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि वो पाकिस्तान को हर फोरम पर जो है वो रुस्वा और जलील करने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक जो है वो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं। ज़रा थोड़ा सा इनका तारुफ आपको कराता चलूँ कि कराची के एक छोटे से जर्नलिस्ट थे और पीपल्स पार्टी के हमेशा बूट पॉलिशियर रहे। और आप जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी का जब कोई दोस्त बनता है या उनके लिए जो कोई काम करता है तो वो उसको खूब नवाजते हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी जो है उनमें से एक है। आप हुसैन हक्कानी से वाकिफ़ हैं। उनकी जो बीवी हैं वो फरानाज, जो ग़ालिबन सेनेट में भी रही हैं, उन्होंने इनको नौकरी दिलवाई उन दिनों में जिन दिनों में वो वॉइस ऑफ अमेरिका में होती थी। वहाँ से इनका ये सफ़र जो है वो ऊपर को चलता है और उसके बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इनको डीजी रेडियो लगाया जाता है। अब बात वो है कि बंदर के हाथ में जब माचिस देंगे तो उसने जंगल को आग लगानी होती है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब जिस वक्त रेडियो के डीजी लगे, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक़ रेडियो से रहा है, मेरा ब्रॉटअप जो है वो रेडियो रहा है, और मैं उन लोगों में से हूँ जिनका आगाज़ जो है मीडिया इंडस्ट्री में वो रेडियो से हुआ, रेडियो पाकिस्तान इस्लामाबाद से हुआ। तो हमें बहुत सारी ख़बरें मिली जिस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी जो है वो डीजी आया। ख़वातीन को ख़ासा पसंद करते थे। यही वजह हुई कि बहुत सारी जो फ़ीमेल आरजेस थी FM 101 और दूसरे वहाँ पे 2-3 FM रेडियोज़ चल रहे हैं, तो सोलंकी साहब की नज़रें जब उन पे पड़ी तो कहते हैं कि सोलंकी साहब अपने दफ्तर में कम और नीचे स्टूडियोज़ में जो है वो ख़वातीन के पास जो है वो ज़्यादा रहा करते थे। और फिर ऐसा ही हुआ, बहुत सारी ख़वातीन ने जो है वो शिकायत की कोशिश की, ऑन द रिकॉर्ड शिकायत की कोशिश की, और फिर उनमें से एक खातून ऐसी थी जिनके साथ जो है मुर्तज़ा सोलंकी को जो है वो शादी करना पड़ी। वो भी एक रेडियो पे प्रोग्राम किया करती थी खातून, और फिर उनसे जो है वो सोलंकी साहब को जो है वो शादी करनी पड़ी। तो खैर सोलंकी साहब को नवाजने की और उन पे करामात का सिलसिला जो है वो जारी व सारी रहता है। और इस मुल्क की बदकिस्मती, पाकिस्तान की बदकिस्मती कि यहाँ पे हर कॉम्प्रोमाइज़्ड, हर चोर जो है उसको मुसल्लत किया गया, और मुर्तज़ा सोलंकी भी उनमें से एक हैं। अब इन्होंने पाकिस्तान का मजाक उड़ाने की कोशिश किस तरह की कि इन्होंने समझा कि इस वक्त जो है वो पाकिस्तान का कोई अखबार या जरीदा या रसाला है जिसको कि इनकी गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो डरा देंगी। इन्होंने इकोनॉमिस्ट को जो है वो उल्टे सीधे ट्वीट्स किए, और उन ट्वीट्स के बाद जो है इकोनॉमिस्ट ने क्या किया कि इकोनॉमिस्ट ने मज़ीद इनको मुंह चढ़ाने के लिए जो है वो जो आर्टिकल था इमरान खान साहब का उसको बार बार रीट्वीट करते रहे, और अब तक ये सिलसिला जो है वो जारी व सारी है। अब आप देखें कि इस सारे मामले को डिफेंड करने के लिए मुर्तज़ा सोलंकी साहब जनाब तशरीफ़ ले जाते हैं मीडिया के मुख्तलिफ एंकर्स के साथ। उसमें जियो के एंकर शहजाद ने भी उनको कमाल धोया, फिर काशिफ अब्बासी ने खूब धोया, और सवाल उनसे किया, और उनसे जब पूछा कि जनाब आप कर क्या रहे हैं, आप उस मुजरिम को प्रोटोकॉल दे रहे थे जो अदालतों से कन्विक्टेड क्रिमिनल मुजरिम है, यानी नवाज शरीफ और
مریم نواز کا ذکر ہو رہا تھا، جو کہ قانونی طور پہ مجرم ہے، آج تک وہ پاکستان کے مجرم ہیں، ضمانت پر رہا ہے، ٹھیک ہے. عمران خان پر تو ابھی الزام ہے، تو اس کا جواب نہیں تھا. تو وہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب سوڈو انٹلیکچوئل ایک جاہل کو آپ ایک بڑی پوسٹ پہ بٹھا دیں تو یقیناً وہ اسی کے مطابق جو ہے وہ ایکٹ کرے گا. اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی سوڈو انٹلیکچوئلز جو بہت اپنے آپ کو سرخی کہا کرتی تھی، اور نون لیگ کا جو میڈیا ونگ ہے ان کی وہ بڑی سرغنہ ہے. آسمہ شرازی کا ذکر کر رہا ہوں، ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی ہے. وہ تو بڑی انقلابی ہوا کرتی تھی کسی دور میں، لیکن آج یوں لگتا ہے کہ لشکر یزید کی جو ہے وہ سپا سالار ہیں. اور انہوں نے بھی جو ہے وہ بڑا ان کو تکلیف ہوئی کہ کیوں جو ہے وہ عمران خان کا آرٹیکل جو ہے وہ نکلا جیل سے، کیسے نکلا جیل سے، اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ کس طرح انہوں نے اجازت دے دی عمران خان کو آرٹیکل لکھنے کی. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ دی اکانومسٹ کا وہ آرٹیکل جو ہے وہ اس وقت ان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے، اور دن رات یہ اس میں بھن رہے ہیں. نون لیگ کا صحافی میڈیا ٹولہ ہو، اور جیو ٹیلی ویژن کے کچھ جو اینکرز ہیں آپ جانتے ہیں، ان کو اس وقت سخت تکلیف کا سامنا ہے. اب بات کر لیتے ہیں کچھ تھوڑی سی میم اور شین کی کہ معاملہ کیا چل رہا ہے. خواتین و حضرات، اپنے ان وی لاگز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو پیپر پلان جو لندن میں تیار کیا گیا، اس پیپر پلان کے تحت، اس پلاننگ کے تحت جو ہے وہ ایک آپ بھی لکھ لیں، ایک کاغذ پہ ایک معاملہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا، اور وہ یہ کہ جی عمران خان کی جماعت کو جو ہے وہ کالعدم قرار دیں گے، عمران خان کو سائیڈ لائن کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ بندر بانٹ جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کی اور سیٹوں کی اور حکومت کی اس طرح ہوئی کہ 130 سیٹیں جو ہیں وہ نون لیگ کو دینے کا پلان بنایا، 12 سیٹیں جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی فضل الرحمان جو دین فروش ملا ہے اس کو دینے کی بات ہوئی، پھر ایم کیو ایم کو 18 سے 20 سیٹیں دینے کی بات ہوئی، اور جو باپ کے بچے ہیں ان کو 5 سے 10 کے درمیان جو ہے وہ اکاموڈیٹ کرنے کی بات ہوئی. اور جی ڈی اے کی اپنی سیٹس ہیں 7 سے 8، اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ان کو جو ہے وہ 30 سے 40 سیٹوں پر رکھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ اس طرح طے ہوا کہ ان کو سندھ اور بلوچستان دے دیا جائے گا، اور پھر نیشنل جو اسمبلی ہے وہ دے دی جائے گی نون لیگ کو. یہ پلان ہے، یہ ان کا پلان ہے. وہ دو پلان ہے نا، ایک اللہ کا پلان ہے، ایک ان کا پلان ہے. تو ان کا جو پلان ہے وہ یہ ہے. اب اس پلان میں جناب نواز شریف، جو مجرم نواز شریف جو ہے، اب ان کو تکلیف ہو رہی ہے. تکلیف اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ایک تو وہ چاہ رہے ہیں کہ پلیٹ میں ان کو دی جائے حکومت، کہ نون لیگ عمران خان کو تا حیات نہ اہل کیا جائے، ان کو جیل میں رکھا جائے، ان کی پارٹی کو الیکشن سے باہر رکھا جائے، یعنی سب کچھ وہ ہو. لیکن چونکہ عوام کھڑی ہے، 80% عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، تو معاملہ جو ہے وہ بن نہیں پا رہا. تو اب وہ نواز شریف جو ہے وہ مجرم سے فرعون بننے کے پروگرام میں ہے. وہ کہہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ مجھے 170 180 2/3 اکثریت دیں تاکہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ آ کے وہ نکال سکے. اب معاملہ یہ ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے. نواز شریف تو ایک کمپرومائز سیاستدان ہے، لندن پلان بنا کے آیا ہے، یہاں پہ سزائیں ہوئی ہیں، اور اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتا ہے کہ یہ زیادہ اب یہاں پہ آگے اگر اس نے چوں چراں کی تو اس کو ہم سائیڈ لائن کر دیں گے. آپ دیکھیں شہباز شریف نے قومی حکومت کی بات سب سے پہلے کی، ٹھیک ہے، جس کی کہ بہت زیادہ تکلیف تھی مریم نواز کو اور اس کے باپ کو کہ جی قومی حکومت اگر آتی ہے تو ہم بیچ میں کدھر جائیں گے. تو یہ جو ابھی جو سیٹوں کا پلان بتایا یہ بھی لگ بھگ تقریباً وہی قومی حکومت ہے. اسٹیبلشمنٹ کا پلان یہ ہے کہ سب کو تھوڑی تھوڑی ریوڑیاں بانٹ دی جائیں اور تاکہ معاملات جو ہیں وہ کنٹرول میں رہیں. لیکن اگلا ہفتہ نواز شریف اس وقت یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو جو ہے وہ 2/3 اکثریت دی جائے. تو اسٹیبلشمنٹ نے ان کو جو ہے یہ میسج دیا ہے کہ بھائی صاحب زیادہ چوں چراں کی تو آپ کو بھی، اگر عمران خان نہیں ہے تو پھر آپ بھی اور آپ کی بیٹی بھی جو ہے وہ سائیڈ لائن ہو جائے گی، اور عمران خان کو سائیڈ لائن کیا نہیں جا سکتا اس وقت. تو زیادہ چین چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی وقت ضمانت واپس اور آپ اڈیالہ جیل میں، اور پھر آپ کا وہ لٹکا ہوا منہ، وہ جو کسی کو بھولتا نہیں ہے، جس پہ ترس کھا کے عمران خان نے آپ کو جو غلطی کی، عمران خان نے آپ کو باہر جانے دیا. تو اب یہ آپس کی جنگ بھی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ خود اسٹیبلشمنٹ نے یہ سوچا کہ اگر نواز اور مریم کو سائیڈ لائن کر دیں تو شہباز شریف سے زیادہ بوٹ اچھے کون پالش کر سکتا ہے
تو یہ خود نون اور میم اور شین دونوں میں یہ معاملات جو ہے ایک دوسرے کو وہ جانتے ہیں. اب اگلا ہفتہ خواتین و حضرات پاکستان کی تاریخ کا بڑا امپورٹنٹ، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو کمنگ ویک شروع ہو رہا ہے اور یہ جو تاریخیں ہیں 10، 11، 12، 13 جنوری جو ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کے بڑے فیصلے آپ کے سامنے لے کر آنے والی ہیں. کل سے جو ہفتہ شروع ہو رہا ہے یہ ڈیسائسو ہفتہ ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور باپ کے بچے کی کہانی آپ کو سنا دیتے ہیں، جس کا نام ہے، جو چیئرمین سینٹ ہے، صادق سنجرانی. صادق تو وہ کم ہی لگتے ہیں کہ چیئرمین سینٹ کس طرح سے، یہ جب کورم پورا نہیں ہے، 10 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شرم کا مقام ہے ان کے لیے کہ کورم پورا نہیں ہے، اور انہوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ الیکشن ملتوی کیے جائیں. اب اس کے خلاف جماعت اسلامی کے سینیٹر جو ہیں وہ بھی انہوں نے بھی درخواست جمع کی، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ وہ اجلاس جو ہے ملتوی ہو چکا ہے. اجلاس کون بلاتا ہے؟ صدر پاکستان عارف علوی بلا سکتے ہیں، بلائیں گے نہیں بلائیں گے، لیکن ساجد سنجرانی جو ہیں وہ، ان کا چہرہ جو ہے، مکروہ چہرہ جو ہے، وہ آپ کے سامنے آیا ہے. اچھا، اب دوسری طرف جو خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کاغذات نامزدگی تھے وہ اپروو ہو رہے ہیں. علی محمد خان کے بھی ہو گئے، مسرت چیمہ صاحبہ کے بھی ہو گئے، ان کے ہسبینڈ کے بھی ہو گئے، اور اب یہ معاملہ جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہوتا جا رہا ہے. آن گراؤنڈ لوگ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. جو قانونی ادارے ہیں ان میں کچھ لوگ جو ہے وہ ابھی بھی علم حق بلند کیے ہوئے ہیں، اور دوسرے ہاتھ میں ان کے علم بغاوت بھی ہے کہ اس وقت جو آپ پر ٹھونسنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے خلاف بھی وہ کھڑے ہیں. تو کہیں نہ کہیں سے معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. اب NA-89 عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی جو ہے 10 جنوری کو وہ فیصلہ محفوظ ہے، اس کا فیصلہ آنا ہے. نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ آنا ہے اس ہفتے. توہین عدالت کا فیصلہ جو ہے وہ آنا ہے. اس کے علاوہ آپ یہ جو ابھی قرارداد ہوئی ہے اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے، اس کا فیصلہ آنا. سب سے بڑی بات جو پریشر اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس کے حوالیوں کو ہے، IMF کا جو قسط آنی ہے یا پیسے آنے ہیں، اس حوالے سے فیصلہ بھی جو ہے وہ 11 جنوری کو آنا ہے. اور بیرسٹر گوہر اس حوالے سے بتا چکے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے. پاکستان اکنامکلی، عمران خان نے حکومت میں رہتے ہوئے جس وقت وہ تھے، انہوں نے یہ بار بار پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ آپ سے اکانومی کنٹرول نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوا کہ وہ اکانومی جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو سکتی. اب مریم نواز چونکہ جھوٹ بولنا ان کی عادت ٹھہری ہے، سیاست کی وہ پنوکیوں ہیں، تو کیلیبری فونٹ ہو، جھوٹی سٹیٹمنٹس ہوں. اب آپ دیکھیں انہوں نے کیسا زبردست 17 غیر ملکی دورے کیے، یہ ڈاکومنٹ بھی سامنے آ گیا. لنڈن سرجری کرانے گئی ہیں اور کہتی ہیں 53,000 میں سرجری کرائی ہے. 53,000 میں وہ جو پاکستان میں ہمارے نیشنل اور سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں جن کو کہ آپ کے چاچا نے اور آپ کے باپ نے تباہ و برباد کر دیا، آپ ذرا وہاں پہ 20 دن اپنا سرکاری اسپتال میں گندگی میں آپ اپنا علاج کرائیں، اور پھر میں آپ سے بل پوچھوں گا کہ وہ 53,000 سے زیادہ ہے یا نہیں ہے. جھوٹ کوئی ان سے بولے. خود مریم کی سیاست صرف ایک نہتی لڑکی سے وہ خوفزدہ ہے، خود اس کی سیاست خطرے میں پڑ چکی ہے. اس کا نام ہے صنم جاوید، جو صرف اور صرف مریم نواز کی اس وقت اس کے ریونج کا شکار بنی ہوئی ہے. لیکن انشاءاللہ یہ وقت نہیں رہے گا جس بہادری سے صنم جاوید نے، یاسمین راشد نے اور پاکستان تحریک انصاف کی دوسری خواتین نے جو ظلم اور بربریت سہی، یہ وقت آپ پہ آنے والا ہے. صنم جاوید تو بہت پیچھے ہے، آپ تو کنوکٹڈ آن پیپر کرمنل ہیں. والیوم 10 ابھی بند ہے، وہ کھلے گا اب. اور یہی خدشہ ہے ان تمام لوگوں کو، ان تمام گدوں کو، کہ اگر عمران خان آ جاتا ہے والیوم 10 بھی کھلے گا، اور ان کے چٹے کٹے جو بچے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ کھل کے سامنے آئیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی. ڈاکٹر حسن عسکری، بڑا معتبر نام، پرانا نام، آج انہوں نے ایک ٹویٹ کی. انہوں نے لکھا IK is coming. اس ٹویٹ میں کتنی صداقت ہے، کیا ہے، یہ تو وقت جو ہے وہ ثابت کرے گا. لیکن ان کی
اس اسٹیٹمنٹ کو ہلکا نہیں لینا چاہیے. اب پاکستان تحریک انصاف میں کچھ کہتے ہیں جی لڑائی ہو گئی. افضل مروت اور بیرسٹر گوہر انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی. مروت نے یہ کہا، مروت صاحب نے، کہ میرے چیئرمین عمران خان کی غیر موجودگی میں وہ بیرسٹر گوہر ہیں. تو کوئی بھی اس قسم کی بات نہیں ہے. لیکن پی ٹی آئی نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا جس میں عمر ایوب صاحب، بیرسٹر گوہر، شعیب شاہین، شبلی فراز اور رؤف حسن صاحب ہیں کہ ان کی سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ پالیسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ رکھا جائے. تو اوور آل خواتین و حضرات جو معاملہ نظر آ رہا ہے اس میں یہی سمجھ آ رہی ہے کہ الیکشن شاید اب اس ملک میں نہ ہو سکیں. آج جنرل سیکرٹری الیکشن کمیشن جو ہے عمر حمید صاحب، انہوں نے بھی ریزائن کر دیا. کہتے ہیں ان کی صحت خراب تھی. جو ابھی الیکشن کمشنر ہیں انہوں نے اس کا استعفیٰ نہیں قبول کیا. لیکن اندر کی بات یہ ہے کہ ان کے آپس میں اختلافات بھی تھے، کچھ لڑائیاں بھی تھیں. لیکن یہ ٹوپی ڈرامہ جو ہے یہ چل رہا ہے. انہوں نے خیر ریزائن کر دیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور ریزگنیشن بھی آ رہے ہیں الیکشن کمیشن سے. اب یہ دیکھتے ہیں کیونکہ الیکشن تو ہونے نہیں ہیں. یہ بات آپ لکھ لیں کہیں بھی، الیکشنز 8 فروری کو نہیں ہوں گے. کوئی معجزہ ہو جائے تو شاید ہو جائیں، لیکن بظاہر کوئی ایسی صورتحال نظر نہیں آتی. ہم نے بہت پہلے ٹویٹ میں بھی میں نے اپنا ذکر کیا تھا کہ ایک بڑے گریٹر پلان میں یہ قومی حکومت، نیشنل گورنمنٹ اور پھر اکنامک ایمرجنسی، یہ سارے ان کے پلان کا حصہ. ایک اللہ کا پلان ہے، ایک ان کا پلان ہے. ان کا جو پلان ہے اس میں اکنامک ایمرجنسی بھی شامل ہے. صدر صاحب کا رول بھی ہے، وہ بھی ابھی دیکھیں گے. تو یہ ان کا پلان ہے. تو الیکشن جو ہے وہ مشکل ہے، لیکن آنے والا ہفتہ جو ہے وہ فیصلہ کن ہفتہ ہوگا. ساری چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی. جس طرح پہلے سسٹم جو ہے وہ ننگا ہو چکا، عیاں ہو چکا، اور عمران خان کی وجہ سے وہ چہرے بے نقاب ہوئے جنہوں نے پاکستان کو غاصبانہ طور پہ جو ہے وہ نقصان پہنچایا. ان سب چہروں پر سے نقاب اٹھ چکے ہیں. سسٹم پر سے نقاب اٹھ چکا ہوا ہے. بنانا ریپبلک بن چکی ہے. آئین اور قانون کی پامالی ہے. قاضی فائز عیسیٰ کی پتھر پہ لکیر کا امتحان اس ہفتے شروع ہو جائے گا، جو کہ یقیناً ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. لیکن ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، یہاں پر دشمن کی آنکھ نہ ٹھہر سکے، اور پاکستان کا نقصان پہنچانے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک انجام دے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.